अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। सुलासी मजीद के 8 अबवाब यानी सबक नंबर 9 से हम शुरू कर रहे हैं। आखिरी सबक तक लेवल 2 के हम सुलासी मजीद के 8 अबवाब पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट लेवल है। और सबसे पहला बाब इफ़ाल है। बाब इफ़ाल क्या है और बाकी मजीद के अबवाब की क्या तरतीब है उसको आगे हम समझेंगे, लेकिन इस सबक में हम पढ़ेंगे मजीद के अबवाब में से सबसे पहला बाब जो है बाब इफ़ाल कहलाता है, जैसे इस्लाम, इखलास, इन्फाक। बहुत से ऐसे दूसरे अल्फाज हैं उर्दू में जो असल मसदर हैं बाब इफ़ाल के, और बाब इफ़ाल मशहूर मसदर है। और इस पर हम अखरजा, असलम और अशरका से 3 अफ़ाल से मश्क करेंगे। साथ साथ दुआएं जो रोजमर्रा की हमारी और आपको मुझे हर एक को पढ़नी चाहिए, जरूरत भी है। और आजकल अक्सर बहुत से मसाइल का जो पैदा हो रहे होते हैं वो यहीं से हैं। तो बेहतर खला में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। और उम्मीद ये है कि अब इसका तर्जुमा आप आसानी से कर सकते हैं, एक एक लफ्ज को आप आसानी से समझ सकते हैं। अल्लाहुम्मा ये तो दुआया कलमा है, अरफ निदा के तौर पर इस्तेमाल होता है कि ए अल्लाह, इन्नी बिल्कुल आसान है, आऊदु आदा याऊदु की तरह है, काला यकूलू की तरह, अकूलू आऊदु बिका पढ़ चुके हैं, मिन पढ़ चुके हैं, अल खुबुत नापाक जिन्नों से, वल खबाइत और नापाक जिन्नियों से, क्योंकि बैतुल खला में अक्सर इन्हीं का मर्जा होता है। और बहुत से आजकल के अटैच बाथरूम में अक्सर मसाइल भी घरों में यहीं से पैदा हो जाते हैं, इसलिए दुआ का एहतमाम लाजमी करें। अभी ये खबीस जमा खुबस, खबीस की जमा खुबस जो लफ्ज आया मिनल खुबस, ये खबीस की जमा है। और खबाइस ये खबीसतुन की जमा है। खबीस मुजक्कर था, खबीसतुन मुअन्नस है, तो खबीस मुजक्कर की जमा खुबस, और खबीसतुन जो मुअन्नस लफ्ज था इसकी जमा आती है खबाइस। गंदी जगहों में गंदे लोग रहते हैं, खुफिया गंदी जगहों में खुफिया गंदे लोग रहते हैं। अल्लाह ताला की पनाह हर छुपे और खुले शर के जरिए से मांगनी चाहिए। जी, नया सबक आ गया तुलासी मजीद का पहला बाब, बाबे इफ़ाल। बाबे इफ़ाल, हमजा के नीचे जेर है। इस्लाम, इशरा, इन्फाक, इखलास। जी, सुलासी से सुलासी मजीद कैसे बनता है? सुलासी के असल साँचे 3 हरफों में, शुरू में, दरमियान में 1, 2 या 3 हुरूफ तक का इजाफा कर दिया जाता है। शुरू में किया जाता है, दरमियान में किया जाता है, आखिर में नहीं। लिहाजा अफाल में जितना भी इजाफा होगा या शुरू में होगा या दरमियान में होगा। और दरमियान से मुराद यानी फा कलमे के बाद, फा कलमे के बाद। जी, अबवाब की तफसील, हुरूफ के इजाफे की तफसील। 3 अबवाब में 1 हरफ का इजाफा होगा, और इस तरह की टोटल उनमें 4 हुरूफ बन जाएंगे। 3 अबवाब में 1 हरफ का इजाफा होगा, 4 अबवाब में 2 हरफ का इजाफा होगा, तो टोटल 5 हरफ बन जाएंगे। तो 3 और 4 7 हुए। एक बाब में 3 हुरूफ का इजाफा होगा, तो 6 हुरूफ फेल में बन जाएंगे, तो टोटल अबवाब बने 8। 3 में 1 हरफ का इजाफा, 4 अबवाब में 2 हरफ का इजाफा, 3 और 4 7 हुए, और एक बाब में 3 हुरूफ का इजाफा, तो ये 8 अबवाब बने। तो गोया के तुलासी मजीद के हम 8 अबवाब पढ़ेंगे, और उनकी तफसील और डिटेल ये है कि कहाँ क्या हुरूफ ज्यादा किया गया, किस जगह में कौन से हरफ को ज्यादा किया गया। तो सबसे पहले आते हैं बाब इफ़ाल। इसके शुरू में हमजा का इजाफा किया गया है, शुरू में 1 हरफ। बाब तफ़ाइल है, इसमें फ़ाअला युफ़ाइल, दरमियान में वही दरमियान वाला जो हरफ होता है उसको डबल करके पढ़ दिया जाता है, यानी आइन कलमे में इजाफा किया जाता है। बाब मुफ़ाअला, इस बाब के तीसरे बाब का नाम है मुफ़ाअला। इसमें फा के बाद 1 हरफ अलिफ का इजाफा कर दिया जाता है।
درمیان میں. تو ہمارا ٹارگیٹ ابھی سب سے پہلے یہ 3 ابواب ہیں جن میں ایک حرف کا اضافہ کیا جاتا ہے, ایک کے شروع میں حمزہ لگایا جاتا ہے جو پہلا باب ہے, دوسرے کے عین کلمہ جو درمیان والا ہے اس کو ڈبل کر دیا جاتا ہے, مشدد کر دیا جاتا ہے, شد ڈال دی جاتی ہے 2, اور تیسرے باب مفعلہ جو کہلاتا ہے اس میں فا کلمے کے بعد الف لے آتے ہیں. اس کے علاوہ باقی 4 ابواب ہیں, پہلے 4 میں سے 2 میں شروع میں تا اور درمیان میں وہی ہے دوسرے اور تیسری کی طرح ہے. جیسے یہ دوسرا تھا اس کے شروع میں تا لگا دیں تو یہ چوتھا باب بن جاتا ہے, اور یہ تیسرا باب ہے اس کے شروع میں تا لگا دیں تو یہ 5واں باب بن جاتا ہے. گویا کہ انہی دونوں میں تھوڑا سا اضافہ کیا, ایک کے شروع میں بھی تا لگا دی, دوسرے کے شروع میں لگا دی, تو یہ چوتھا اور 5واں باب بنے. اچھا, اب چھٹا باب کیسے بنا؟ شروع میں الف لے آئے اور درمیان میں تا کو, پہلے حرف کے بعد تا کو لے گئے تو باب افتعال کہلاتا ہے. جیسے اختلاف ہم پڑھتے ہیں, انتشار پڑھتے ہیں, انتظام پڑھتے ہیں, تو یہ انتظام, انتشار, اختلاف یہ اسی باب سے ہے. اور آخری باب یہ ہے 7واں باب جو ہے اس میں شروع میں الف اور درمیان میں اس کے ساتھ نون کا اضافہ کر دیتے ہیں, باقی وہی ہوتے ہیں. یہ کہلاتے ہیں انفعال. جیسے انکشاف ہم کرتے ہیں, انکشاف ہوتے رہتے ہیں. اور آخری باب استفعال, اس کے شروع میں الف سین تا 3 حروف لے آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں باب استفعال. اب پہلا کام جو ہمارا ہے ان 8 ابواب کے نام یاد کر رہا ہے. سب سے بڑا اہم ہے, جب نام یاد ہو جائیں باب پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے, اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. لہٰذا ان کے نام سمجھیے گا, افعال, تفاعیل, مفاعلہ. پہلے کو کہتے ہیں افعال, تفاعیل, مفاعلہ. دوسرا آ جائے تیسرا باب, چوتھا باب آ جاتا ہے تفاعل, 5واں تفاعل, چھٹا ہے افتعال, اور 7واں باب انفعال, اور آخری باب ہے استفعال. ایک اور انداز سے دکھے گا. افعال, اس کی مثال دی ہے اسلام. اسلام میں کیا چیز ہے؟ عقائد اور نظریات کی تصحیح ہے, کہ عقائد بھی قرآن اور سنت کے مطابق ہوں, نظریات بھی بالکل وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نقل کیے اسی طریقے سے ہو. اور یہ چیزیں مجھے اور آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ علماء اور مشائخ کی صحبت سے, ان کی کتابوں کے مطالعہ سے, ان کے بیانات سننے سے. یہ چیزیں آسان اور بالکل آسان ہے, یہ ہر کہیں سے بھی آپ سن سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, اتھینٹک کتابیں. جی, دوسرا باب تفاعیل, جیسے ہم کہتے ہیں تسبیح, تقریر, تشریف, تشکیل, یہ سب کے سب جو باب تفعیل کے مصدر ہیں. تسبیح کیسے کرنی ہے؟ 3 مسنون تسبیحات کا اہتمام کریں گے تو باب تفعیل بھی یاد رہے گا, تسبیح بھی ہو جائے گی. اور 3 مسنون تسبیحات کب کرنی ہے؟ صبح شام, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہیں. پہلا کلمہ, درود شریف مختصر سے مختصر, اور استغفار, یہ 3 مسنون تسبیحات ہیں. اللہ پاک مجھے آپ کو ہر ایک کو یہ توفیق دے. تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے باب مفاعلہ, جیسے مجاہدہ, مشارکہ, مکالمہ, مناظرہ. غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ اکثر یہاں ہا کے نیچے زیر پڑ جاتی ہے, مجاہدہ کرتے ہیں, مجاہدہ کر لو, مکالمہ کر لو, مناظرہ کر لو, نہیں ناظرہ نہیں ہے, مناظرہ, مکالمہ, مجادلہ, مشارکہ, مضاربہ, زبر ہوگی. جیسے کہ باب, کیونکہ یہ سب باب مفاعلہ کے مصدر ہیں. مجاہدہ, مشکلات کا خندہ پیشانی سے سامنا کرنا, یہی مجاہدہ ہے. اور صبر و شکر کی عادت بنا لینا. مشکلات کا خندہ پیشانی سے سامنا کیسے ہوگا؟ صبر, کہ یا اللہ تو نے میرے اوپر یہ حالت لائی ہے, تو جانتا ہے, تو میرا رب ہے, اس میں صبر. اور اب اگر حالت بہتر ہو جائے اس پہ شکر. تفاعل, تدبر, تفاعل بھابی تفاعل ہے چوتھا, تدبر, تفکر, تشکر. بہت سے افعال اردو میں استعمال ہوتے ہیں. دل کی گہرائیوں سے تدبر کیا جاتا ہے, عمل اور دعوت کی نیت سے. کسی چیز میں تدبر اور غور فکر اس لیے نہیں کہ یہاں سے کوئی میں بات نکال کے کسی کے ساتھ مناظرہ کروں گا, مجادلہ کروں گی, کسی کو نیچا دکھائیں گے,
ایسا نہیں، بلکہ تدبر کرنے عمل اور دعوت کی نیت سے، کہ کسی کو دین کی طرف قائل کریں گے، دین کی طرف بلائیں گے۔ پانچواں باب تفاعل، جیسے تدارس، تعارف، تقابل، تقابل ادیان مشہور لفظ ہے، تعارف کروا دیں، تعارف، تعارف نہیں ہوتا، یہاں غلطی ہو جاتی ہے، زبر پڑھ لی جاتی ہے۔ تدارس، قرآن کریم کو پڑھنا پڑھانا، تدارس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا پڑھانا، کچھ پڑھیں کچھ پڑھائیں۔ حدیث و فقہ کی مدد سے، حدیث اور فقہ کی مدد سے، یعنی قرآن کو سمجھنا ہے۔ اور چھٹا باب ہے افتعال، جیسے اختلاف، جی، جوڑ پیدا کرنا ہے، توڑ سے حد الامکان بچنا ہے، اور یہ کیسے ہوگا؟ صبر اور حکمت سے کام لے کر، صبر اور حکمت سے کام لے کر۔ انفعال، انقلاب، نجی اور اجتماعی زندگی میں روحانی انقلاب کی بھرپور کوشش کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے، ایمان سے منور کر دے، یہ ہے انقلاب۔ ظاہری انقلاب نہیں، انسان کے اندر انقلاب آ جائے، دل دماغ روشن ہو جائے، ظاہری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر آدمی کو اس کی ضرورت ہے، اور مرتے دم تک یہ ضرورت ہے۔ بڑے سے بڑا شیخ اور عالم ہو یا عام آدمی ہو، مجھ جیسا طالب علم ہو، ہر ایک کی یہ ضرورت ہے ایمان کی، اور اندر کے ایمان کو بنانے کی اور ظاہر کو بنانے کی دن بدن کوشش کریں۔ خطہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دعا کے اندر کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کر دیجئے گا، کہ جب موت آئے یا اللہ ایمان ہمارے پاس ہو اور اعمال صالحہ ہماری نشات ہو، ہماری فطرت ہو۔ جی، تو انقلاب سلیقے اور تدبیر کے ساتھ آئے گا، سلیقے اور تدبیر کے ساتھ آئے گا، طریقے سے آئے گا، اور وہ طریقہ یہی ہے کہ جیسے علماء نے، مشاہد نے، انبیاء کے ورثاء نے مجھے اور آپ کو بتایا۔ استفعال، استغفار، دیکھیں غائن فارا رفیسنی الف سین تا شروع میں زائد آ گیا، استغفار، یہ معافی کی درخواست بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ اسی لیے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی، ایک صحابیہ یا اللہ گھر کے حالات، یا رسول اللہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں کا استغفار کرو، ایک آئے یا رسول اللہ اولاد نہیں کا استغفار کرو، ایک آئے کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ کا استغفار کرو۔ بہت سے مسائل کا حل استغفار ہے۔ ہر نیک کام کے آخر میں استغفار، وجہ اس لیے نہیں کہ گناہ کیا، یا اللہ جو آداب اور طریقے اور سلیقے تھے اس کی رعایت ہم نہیں رکھ سکے، اور جو کمیاں کوتاہی ہوئی ہیں یا اللہ اس کو استغفار سے پورا کر دے۔ جی، تو یہ ابواب پورے ہو گئے۔ اسلام پہلا باب، تسبیح دوسرا، مجاہدہ تیسرا، تدبر چوتھا، اور تدارس پانچواں، اختلاف چھٹا، انقلاب ساتواں، استغفار آٹھواں۔ دیکھیے گا کیسے آیا۔ اسلام ظاہری ڈھانچہ ہے، عقائد اور نظریات ہیں، اندر بھی باہر بھی تبدیلی ہے۔ تسبیح یہ معمولات ہے، مجاہدہ ان کو، اسلام کو اور اسلام کے ظاہری اعمال کو کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اور وہ غور فکر سے ہو، اس کے لیے سیکھنا سکھانا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اختلافی مسائل سے دور رہنا ہوگا، اور پھر انقلاب لانا ہوگا اپنی زندگیوں میں ایمان کے ساتھ، اور بڑی تبدیلی ہمیں لانی پڑے گی۔ اور ان سب کے بعد یا اللہ اگر تبدیلی آ گئی، دین زندگی میں آ گیا، یا اللہ میرا کمال نہیں، تیری رحمت اور توفیق ہے، پھر بھی استغفار کرتے ہیں۔ اور آخر میں آئسی اور انکساری۔ جی، باب افعال پہلا باب، اسلام اتباع شریعت اور سنت مقصود ہے، اسلام میں اتباع شریعت اور سنت مقصود ہے۔ تفعیل، تسبیح، مشائخ کے حلقہ ذکر اور تزکیہ میں شرکت، خواتین کے لیے کہ مشائخ اور علماء کی کتابوں کا مطالعہ، اور اپنے لیے کبھی نہ کبھی ایسے ہو تو ذکر اذکار یا کوئی کرنا تو وہ پوچھ کے کر لیں۔ جی، مفاعلہ، مجاہدہ، دین کی خاطر ہر مشکل جھیلنا، وقت سے لے کر بہت سے پرابلم ہو سکتی ہیں ان کو جیتنا۔ تفاعل، تدبر ہے، کتاب و سنت اور فقہ کا سیکھنا سکھانا ہے،
اور تفاعل تدارس ہے، مہد سے لحد تک پڑھنا پڑھانا ہے، جب تک کہ موت آئے لگے رہنا ہے۔ افتعال اختلاف ہے، بےمعنی اختلافی موضوعات سے دور رہنا۔ بعض لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے، اس سے بچ لینا چاہیے، کیونکہ کبھی نہ کبھی غلطی میں آدمی چلا جاتا ہے۔ انفعال انقلاب، گناہ سے نیکی کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف۔ استفار نیکی میں کمی کوتاہی اور گناہ کے ارادے یا عمل پر استغفار ہے۔ جی، یہ ان ابواب کی ماضی مضارع امر نے تمام صیغوں کا ایک ایک لفظ دیا گیا ہے، لیکن یہ ابھی فی الحال ہماری ضرورت نہیں، ہم آگے پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد ان کو ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کریں گے۔ پہلے 3 باب ہمارے سب سے پہلے پڑھیں گے۔ ثلاثی مزید کے 3 ابواب میں علامت مضارع پر زبر نہیں پیش ہوگی۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ باب جس کی ماضی میں 4 حرف ہوں مضارع میں حروف عطین پر پیش ہوگی۔ دوبارہ اس قاعدے کو ہم مضارع پڑھنے کے بعد ریپیٹ کریں گے۔ جی، باب فعال پہلا باب ہے۔ باب فعال کے اسم فاعل کا صیغہ بھی اچھی طرح ذہن نشین کیجیے گا۔ اردو میں اس وزن کے کئی الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، مسلم، مومن، مشرک، منکر، مجرم۔ تو امر اور نہی ہر فعل کو ہم پڑھیں گے، پہلے گردان پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں اس کی طرف۔ جی، اسلمہ سے گردان پڑھیں گے، میں اشارہ کروں گا، آپ نے گردان پڑھنی ہے۔ بالکل آسان ہے، بالکل آسان اس لیے کہ صرف شروع میں ایک الف کا اضافہ ہوا اور دوسرا ساکن کر دیا گیا، باقی گردان ایسی ہے جیسے ہم نے ناصرہ پڑھی ہے یا اس کے بعد پچھلی گردانیں پڑھی ہیں۔ جی، پہلا لفظ ہے اسلمہ، میں اشارہ کروں گا، آپ سب میرے ساتھ مل کر اسلمہ کی گردان پڑھیے گا۔ جی جی، آپ کا نظر نہیں آ رہا اشارے۔ جی، اسلمہ، اسلمہ، اسلمو، اسلمتا، اسلمتما، اب آپ فریز ہو گئے، اسلمتم، اسلمتو، اسلمنا۔ جی، مؤنث اسلمت، جی، اسلمتا، اسلمنو، اسلمنا، اسلمنا۔ جی یہ تو مس ٹائپ ہے، اسلمنا، اسلمتی، اسلمتما، اسلمتنا، اسلمتو، اسلمنا۔ بہت اچھا۔ جی، ماضی ہو گئی، اسلمہ، اسلمہ، اسلمو، اسلمتا، اسلمتما، اسلمتم، اسلمتو، اسلمنا، اسلمت، اسلمتا، اسلمنا۔ یہاں غلطی سے نون پر جزم ہے، اس میں اسلمنا، نون پر زبر ہے، اسلمتی، اسلمتما، اسلمتن، اسلمتو، اسلمنا۔ جی، مضارع میں حروف عطین پر پیش ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ باب جس کی ماضی کے پہلے صیغے میں 4 حروف ہوں تو اس کے مضارع معلوم میں تو ویسے بھی پیش ہوتی ہے، مضارع معلوم کی بات کر رہے ہیں کہ حروف عطین یہ علامت مضارع ہوتے ہیں، یا، تا، حمزہ، نون، ان کو عطین کہتے ہیں، ان پر پیش ہوگی۔ ہر وہ باب جس کی ماضی میں، اس کو کہتے ہیں ماضی 4 حرفی کا قاعدہ، ماضی 4 حرفی قاعدے کا نام ہے کہ ہر وہ باب جس کی ماضی میں 4 حرف ہوں گے اس کے مضارع میں حروف عطین یعنی علامت مضارع کو پیش دیں گے۔ جی، یسلمو، دیکھیں، تسلمو، اسلمو، نسلمو، شروع میں حروف عطین کو پیش دی ہے۔
اور سیکنڈ لارج حرف کو زیر دیں گے. یہاں زیر ہے یسلمو تسلمو یسلم کسی میں بھی دیکھیں گے تو فرسٹ ون یعنی حروفین کو پیش, سیکنڈ لارج کو زیر. جی پڑھیے گا کردار یسلمو سے. یسلمو یسلمانی یسلمونا تسلمو تسلمانی تسلمونا اسلمو نسلمو تسلمو تسلمانی یسلمنا تسلمینا تسلمانی تسلمنا اسلمو نسلمو. جی بہت اچھا. یسلم یسلمانی یسلمونا تسلمو تسلمانی تسلمونا اسلمو نسلمو تسلمو تسلمانی یسلمنا یسلمنا جمع مؤنث تسلمینا تسلمانی تسلمنا جمع مؤنث اسلمو نسلمو. آسان ترجمہ اسلمہ اطاعت کی اس ایک مرد نے, اطاعت کی ان دو مردوں نے, اطاعت کی ان سب مردوں نے, اور اسلمت اطاعت کی اس ایک عورت نے, اطاعت کی ان دو عورتوں نے, اطاعت کی ان سب عورتوں نے. یسلمو کا کیا معنی ہوگا؟ یسلمو کا کیا معنی بنے گا؟ اطاعت کرتا ہے وہ ایک کرتا مرد ہے یا یا کرے گا. وہ ایک مرد. جی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. تسلمو کا کیا معنی ہوگا؟ اطاعت کرتی ہے یا اطاعت کرے گی کرتی وہ. ہیں یا کرے گا وہ. جی آپ اطاعت دو مرد. کرتے ہیں آپ ایک یا کریں گے آپ ایک مرد. کریں گے آپ ایک مرد. اور اسلمو کیا معنی کریں گے اسلمو کا؟ اطاعت کرتا ہوں میں, کرتا ہوں میں ایک مرد. کرتا ہوں یا کرتی ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. آج کی گردان ہماری دو ہی ہے, ماضی اور مضارع. اسلمہ سے یسلمہ سے ہم نے پڑھ لی ہے. دوسرا لفظ اس کے ساتھ اخرجا یخرجو, دونوں سے سنانا آپ نے, دونوں سے ماضی بھی مضارع بھی, اخرجہ سے بھی اسلمہ سے بھی. لکھنا صرف ایک سے ہی ہے, اسلمہ یسلمو سے. جی اب اس کے بعد یہ کہ ابھی ٹائم ہے, سب ایک مرتبہ دہرا لیں اور آپس میں اچھے طریقے سے, اسلمہ سے بھی اور اخرجہ یخرجو بھی سے بھی. اخرجہ یخرجو کا معنی نکالنا, اسلم کا معنی اطاعت کرنا, اخراج کا معنی نکالنا. اسی لحاظ سے ترجمہ کیجئے گا. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک.